काला इन कुतिल तुम, और अलबत्ता अगर तुम कत्ल किए जाओ फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में, और मुत तुम, या तुम मर जाओ मौत से, है ला मगफिरतुन, अलबत्ता मगफिरत है, बख्शिश है, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत है, खैरुन, बेहतर है, मिम्मा, उससे जो यजमाउन, वो सब जमा करते हैं। अगली आयत भी साथ पढ़ते हैं हम। काला इन मुत्तुम, और अलबत्ता अगर तुम मर जाओ, और कुतिल तुम, या तुम मारे जाओ, ला इल्लल्लाही, अलबत्ता अल्लाह ही की तरफ, तुहशारून, तुम सब जमा किए जाओगे। जैसे हशर का मैदान है, उसमें सब लोग इकट्ठे होंगे, हशर से है ये लफ्ज। जी, ये जो हमने ये आयत पढ़ी है दो, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम मारे जाओ फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, और मुत तुम, या तुम जो है वो वैसे ही मर जाओ, ठीक है, यानी शहादत की मौत ना मरो, वैसी जो है वो बिस्तर पर तुम्हारी मौत आ जाए, होगा क्या दोनों सूरतों में? दोनों सूरतों में हमने एग्जैक्टली ठीक है, ला इलल्लाहि तुहशरून, यकीनन तुम सब ने इकट्ठे होना है अल्लाह की तरफ, चाहे तुम शहीद हो जाओ, चाहे जो है वो अपनी मौत मरो, ठीक है, तुमने अल्लाह ताला की तरफ जो है इकट्ठे होना है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जिंदगी की ख्वाहिश जो होती है ना, वो बंदा क्यों करता है? जिंदगी की ख्वाहिश क्यों करता है? सर जीने के लिए, या खैरुम अपने, मिम्मा यजमाऊन, खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ठीक है, यानी जमा करने के लिए ना, इंसान अपनी जिंदगी लंबी क्यों प्रोलॉन्ग क्यों करना चाह रहा होता है? कि दुनिया के फायदे मैक्सिमम जो है वो बंदा हासिल कर ले, ज्यादा से ज्यादा दुनिया के फायदे हासिल कर ले, ठीक है, लेकिन वो दुनिया के फायदे हासिल करने के बाद फिर क्या है? मौत, फिर भी मौत है ना, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम जो है वो अल्लाह की राह में जो है वो शहीद हो जाओ, या वैसे ही मर जाओ, ठीक है, तुमने अल्लाह ताला की तरफ जो है वो लौट के आना है, ठीक है, और लेकिन जो अल्लाह ताला की तरफ जो है वो शहीद होके जाएगा, उसके लिए बेहतर अजर है, ठीक है, और जो दुनिया की जिंदगी की जो है ना वो ख्वाहिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा करने के लिए, दुनिया का फायदा लेने के लिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उससे जो है वो अल्लाह की बख्शिश और अल्लाह की रहमत जो है वो उससे बेहतर है। समझ में आ रही बात आपको? यानी अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बख्शिश उस चीज से बेहतर है, तुम जो तुम दुनिया में रह के इकट्ठा करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसलिए जो है वो शहादत की मौत जो है वो ज्यादा अफजलियत रखती है, ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो हमें सालिहीन में शामिल करे। शहादत की दुआ भी मैं मांग सकता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिल से नहीं निकलती, अल्लाह मुझे माफ करे, ठीक है। खैर, जो है वो सजदे में हमारी मौत है, और अल्लाह ताला के हाँ जो है वो हम शहादत का कलमा भी पढ़ रहे हो साथ साथ। खैर, तो ये दोनों आयात इकट्ठी इसको समझेंगे तो हमें समझ में आएगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों आयात का मफहूम आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। अच्छा, जो बात क्लियर ना हो ना तो आप पूछ लिया करें, ठीक है, अगर आप अपने किचन से सर, फारिग हो। जी। सर यहाँ ना हदीस पे सुनाना चाह रही हूँ जी बाजी। कि जब इंसान मर जाएंगे ना सब, तो जन्नत में जब चले जाएंगे तो कोई शख्स जन्नत से वापस आना नहीं चाहेगा। शहीद ऐसा शख्स है जो अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज, मैं तेरी राह में मारा जाऊं, बार बार तेरे पास शहीद होके आऊं। एग्जैक्टली ऐसी है जी, मैं आपकी बात को 100% ओन करता हूँ। ऐसे ही है कि कोई भी शख्स जो है वो जब दुनिया से चला जाता है ना, तो जब जन्नत की उसको बहारें मिल जाएंगी तो वो वापस नहीं आना चाहेगा दुनिया में, लेकिन एक शहीद जो है ना, वो आरजू करेगा कि या अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज, मैं दोबारा तेरी राह में जो है वो शहीद होके आऊँ, ठीक है, क्योंकि शहादत की जो लज्जत उसने महसूस की होगी ना, वो एक आम आदमी जो बिस्तर मरग पर मरता है वो उसको वो लज्जत महसूस नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, जजाकल्ला खैर, जजाकिल्ला खैर। जी, अब आगे क्या फरमाया जा रहा है? फातिमा रहमतिम मिनल्लाहि, बस अल्लाह की रहमत के सबब, लिनता आप नरम वाक़े हुए हैं, लहम उनके लिए, वलो कुंता, और अलबत्ता अगर आप होते, फजन सख्त खू, सख्त मिजाज, गलीजल कल्बी, संग दिल, सख्त दिल, लन फजू, जरूर ये बिखर जाते, मुंतशिर हो जाते, मिन हौलिका, आपके इर्द गिर्द से, हौलिका जो है माहौल से है लफ्ज़। जी, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो इशारा है कि आप जो है वो अल्लाह ताला की रहमत की वजह से, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी रहमत आपके दिल में डाल दी अपनी, कि आप जो है वो नरम दिल वाक़ हुए हैं। और अगर आप जो है वो फजन गलीजन कल्ब, अगर आप सख्त दिल होते, संग दिल होते, लन फजू, तो वो जरूर मुंतशिर हो जाते मिन हौलिका, आपके इर्द गिर्द से। कौन लोग? मुसलमान सहाबा कराम, ठीक है।
تو وہ اگر آپ میں اگر یہ اس طرح کی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صحابہ کرام جو ہے وہ آپ سے منتشر ہو جاتے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک ڈھارس بھی بندوائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیوں؟ آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معصیت نافرمانی کی گئی. اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ سارے مسلمان تتر بتر ہو گئے. اس کے بعد ہوا کیا؟ کئی جو ہے وہ 70 صحابی جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد مزید کیا ہوا؟ مزید یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خود زخمی ہوئے, ان کے دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے. اتنا کچھ ہو گیا, اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ڈھارس دے رہے ہیں کہ آپ نرم دل ہیں, آپ سخت دل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد لوگ جو ہے یہ منتشر ہو جاتے. یعنی ایک ڈھارس بندائی جا رہی ہے کہ آپ میں یہ کوالٹیز ہیں اللہ کے رسول, آپ نے یہ بھولنا نہیں, آپ میں یہ کوالٹیز ہیں اور آپ نے نرم دل ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگلی آیت جو ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے فاعفو عنہم, فاعفو عنہم, پس آپ ان سے درگزر کریں, معاف کریں انہیں, واستغفر لہم, اور ان کے لیے بخشش مانگے, وشاورہم, اور مشورہ لیں ان سے, فی الامری, حکم میں, معاملے میں, کام میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں ڈائریکشنز دے رہے ہیں, ہدایات دے رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں نے ان کو معاف کر دی ہے, آپ بھی ان کو معاف کر دیں, آپ نے نرم دل ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, یو آر دا مین, آپ ایک ایسے آدمی ہیں جس کا دل جو ہے وہ نرم ہے, جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی یہ کوالٹیز چھوڑنی نہیں ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے, اور اوبویسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاف بھی کر دیا ہو گیا. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان کے لیے بخشش طلب کریں, ان سے جو گناہ ہوئے ان سے ان کے لیے بخشش طلب کریں اپنے رب سے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور اسی طرح جس طرح کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے مشاورت کی تھی, مشورہ لیا تھا کہ بھئی جنگ کہاں لڑنی چاہیے, اسی طرح جو ہے وہ آپ بھی اپنے کاموں میں نا ان سے مشورہ اسی طرح لیتے رہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں مشورہ لینے کی وجہ کیا ہوتی ہے. مشورہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ جو دلیل ہے نا, جو حق بات ہے نا, وہ سامنے آ جائے. ٹھیک ہے, اب جس میں قرآن و حدیث جو ہے وہ کلیئر کٹ باتیں بتاتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, بھائی قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے, اس کام میں مشورہ نہیں لینا. ٹھیک ہے, مشورہ جیسے جنگی امور میں مشورہ لیا جا سکتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگی امور میں مشورہ لے سکتے تھے کہ بھائی جنگ کہاں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, لیڈر کون ہونا چاہیے, کمانڈر کون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دائیں جانب کون کھڑا ہوگا, بائیں جانب کون کھڑا ہوگا, حملہ کس وقت ہونا چاہیے, حملہ کہاں سے کرنا چاہیے. اس طرح کی جو ہے وہ مشاورت لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب پھر مشورہ جو دینے والے لوگ ہیں وہ ان کا مشورہ سننا چاہیے, اور دلیل والی بات جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے, چاہے جو ہے وہ ایک بندہ ہی وہ دلیل والی بات کر رہا ہو. یعنی اکثریت یا قلت اس میں نہیں ہے کہ بھئی اکثریت جو کہے گی وہ بات مان لینی چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. چاہے وہ تھوڑے لوگ ہوں, بات صحیح کر رہے ہیں تو اس کی بات مان لینی چاہیے, اور جس کی بات پائیدار ہو. اور بات مانے گا کون اعلان کرے گا کہ یہ بات پائیدار ہے؟ ہر کوئی نہیں, جو امیر مجلس ہوگا. اس کیس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اسی طرح ہمارے معاملات اگر ہوں تو اس میں بھی ہم نے مشورہ لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر مشورے سے چلنا ہے, لیکن ایک بڑا جس کو ہم نے مان لیا, ٹھیک ہے, پھر اس کی وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے, تو وشاورہم فی الامر, اور اسی طرح مشورہ کیجیے ان سے جیسے آپ پہلے کرتے تھے اپنے کاموں میں. اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ, پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں, فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, پس اللہ پر بھروسہ کرے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یحب المتوکلین, پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو. جب آپ جو ہے وہ کوئی ارادہ کر لیں, عزم کر لیں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے اور اسی طرح کرنا ہے, تو بس ٹھیک ہے, پھر اس کو اسی طرح کریں اور اللہ پر توکل کریں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کر لیا تھا, عزم کیا, کیا اپنی زرہ پہن کے جو ہے عائشہ کی حجرے سے باہر نکل ہے. صحابہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول, اگر آپ کو ہمارا مشورہ پسند نہیں ہے تو مدینے میں رہ کے جنگ لڑ لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب وہ جنگی ساز و سامان پہن لے اور جنگ کے بغیر اس کو اتار دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا, پھر اللہ پر بھروسہ کیا, اور پھر جو ہے وہ جنگ میں, میدان جنگ میں تشریف لے گئے. ٹھیک ہے بات, تو آگے چلتے ہیں. ینصرکم اللہ, اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے, فلا غالبہ, پس نہیں کوئی غالب آ سکتا, لکم, تم پر. وَإِن یخذلکم, اور اگر تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے, فمن ذا الذی, پھر کون ہے وہ جو ینصرکم, مدد کرے گا تمہاری, من بعدہ, اس کے بعد. جی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے تو ہم غالب رہیں گے. ٹھیک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی پناہ اس بات سے, تو پھر جو ہے وہ اللہ کی بات کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے گڑیا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, اب اس میں نا دو چیزیں اکٹھی کر دی گئی. ایک جو ہے وہ بدر, غور کریں,
بدر میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نصرت کی، غالب کوئی نہیں آ سکا. ٹھیک ہے. اس میں وہ واقعہ بھی تو ہم غور کر سکتے ہیں نا کہ جب بدر میں مسلمان اس پوائنٹ پہ آ گئے تھے کہ اگر حکمت ہمارے پاس ہوتی ہے، ہماری بات مانی جاتی، تو ہم کیا کہتے ہیں ون کر جاتے ہیں. احد میں ہاں احد میں ہوا تھا. اور ہم قتل نہ ہوتے، تو اس معاملے میں بھی تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا کہتے ہیں مطلب مدد میں ہی کرنے والا ہوں، اگر میں تم لوگ کو چھوڑ دوں گا تو پھر تم لوگ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. ہاں اصل میں نا اس میں دو ڈائمینشنز بتائی جا رہی ہیں. ایک ڈائمینشن جو ہے وہ جنگ بدر کی ہے، یعنی ایک رخ جو ہے جنگ بدر کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مدد کی، مسلمانوں پر غالب نہیں کوئی آ سکا. ٹھیک ہے. دوسری ڈائمینشن، دوسرا رخ جو ہے وہ غزوہ احد کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو کیا چھوڑ دیا؟ بے یار و مددگار. کیوں؟ کیونکہ آزمائش بھی کی جا سکے. اور وجہ کیا تھی؟ کاز کیا تھا اس کا؟ کاز اس کا یہ تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی تھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ان کو اپنے حال پر، اور پھر کیا ہوا؟ شکست ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن مدد کون کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ یاد رکھیے گا. من بعد ہی، اس کے بعد کوئی بھی ہو، اللہ کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ مدد کرنے والا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا. وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر فلیتوکل المؤمنون، پس تمام مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی جو ایمان لے آیا ہے نا، ایمان کیا ہوتا ہے؟ بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو مان لینا. بغیر دیکھے، بن دیکھے، غیب پر ایمان لے کے آئے ہیں. اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دل میں القا بھی کرتے ہیں باتیں. جب بندہ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لے آئے نا، تو بندہ جب کہیں پھنس جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو تسلیاں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھی جو ہے وہ نازل کر دے اپنے. فرشتے صرف جو ہے وہ پیغمبروں پر نازل نہیں ہوئے، فرشتے جو ہے وہ انسانوں پر بھی جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضرت سارہ کیا نبی تھی؟ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. اسلام کی بیوی. ہاں، لیکن فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ملنے کے لیے آئے تو سارہ سے بھی گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی فرشتوں کی؟ جب انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کو بیٹے کی بشارت ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو عجوز ہوں، میں تو جو ہے حکیم ہوں، میں تو بچہ نہیں جنم دے سکتی. تو سارہ نے یہ جواب دیا تھا، فرشتوں کو یہ کہا تھا. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ کالا کذالک. فرشتوں نے کہا تھا کہ تیرے رب نے اسی طرح کہا کہ اسی طرح ہی ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرشتے ہم سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو توکل ہونا چاہیے مومنین کا. بغیر دیکھے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، تو توکل اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی ہمارے ساتھ رہے گی. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی زبردست قسم کی آیات ہیں، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو اس میں مل رہا ہے. تو غور کیجئے گا، اس کو ریوائز ضرور کیجئے گا پلیز. وما کانا، اور نہیں ہے لنبیشن کسی نبی کے لیے یہ مناسب، ان یغل، یہ کہ وہ خیانت کرے. ومن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتی، وہ لے آئے گا، بما، اس کو جو غلہ اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن. اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ غل کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ غل، یغلل ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یغلل، یہ یغلل. ٹھیک ہے. خیانت، وہ خیانت کرے. غلہ، اس نے خیانت کی، یہ ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. صرف جو ہے وہ یہاں جو ہے نا کچھ یغلل ہے اور غلہ، ہاں مادہ دونوں کا سیم ہے. خیانت کرنا، پھر یہ یغلہ، یہ ان سب کا مادہ سیم ہے. تو غل کا جو ہے نا مختلف معنی ہوتے ہیں. غل کا جو ہے وہ ایک معنی یہ ہے کہ غل کا مطلب جو ہے ہوتا ہے دل میں کدورت رکھنا، بغض رکھنا، اناد رکھنا. ٹھیک ہے. یعنی کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں کدورت رکھے، بغض رکھے. کس کے لیے؟ آپ یہ کانٹیکسٹ میں کوئی بتائے گا یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ جی ایگزیکٹلی، انہوں نے نافرمانی کی صحابہ کرام نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں رکھ سکتے تھے کہ ہے کہ انہوں نے کیتا، انہوں نے تو میری نافرمانی کر دی ہے. تو کسی نبی کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھی. اس آیت کا یہ مطلب ہے. اصحاب کو بھی کلیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نبی پاک نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی، تو آپ لوگ بھی اپنا دل پاک لے اور سب ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور غل کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کا مشترکہ ہو. کسی خزانے سے، ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کا مشترکہ ہو. غل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے. تو کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، یعنی خزانے میں سے چوری کرے. کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خیانت کرے گا نا، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنی خیانت ساتھ لے کے آئے گا. اب اس آیت کا کانٹیکسٹ سمجھ لیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ٹھیک ہے, کہ یہ آیت ایک سرخ رنگ کی روئی دار چادر کے بارے میں نازل ہوئی. یہ آیت سرخ رنگ کی روئی دار چادر اس کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن اموال غنیمت میں سے گم ہو گئی تھی. مال غنیمت جو بدر میں اکٹھا ہوا تھا نا, ٹھیک ہے, اس میں سے گم ہو گئی تھی چادر. بعض لوگوں نے کہا شاید چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے رکھ لی ہو, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہو سکتا, یہ نبی کر ہی نہیں سکتا کہ جو مشترکہ خزانہ ہے اس میں سے جو ہے وہ چیز نکال لے. ٹھیک ہے, اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت غزوہ احد ہی کے متعلق ہے, جب ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو غنیمت کا مال اکٹھا کرنے لگے, تو سیدنا عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اب درہ چھوڑ کے جو ہے مال کو اکٹھا کر لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مال غنیمت میں ہمارا حصہ نہ رکھے. ٹھیک ہے, اچھا اور بھی سن لیں. ٹھیک ہے, ایک اور روایت ہے, وہ یہ تو اس کانٹیکسٹ میں آ گئی نا. ایک جنرل روایت ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ سیدنا علی, حضرت علی نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا بھیجا. سننے والی بات ہے یہ, ٹھیک ہے, ٹائم تھوڑا ہے اسی حدیث پر میں اینڈ کروں گا کہ یمن سے حضرت سیدنا علی نے جو ہے وہ چمڑے میں کچھ سونا بھیجا. اس سونے سے ابھی تک مٹی بھی علیحدہ نہیں ہوئی تھی, یعنی اتنا خالص سونا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا. ان آدمیوں کے نام بھی حدیث میں لکھے ہیں. ٹھیک ہے, 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا. تو آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اس مال کے تو ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں ان لوگوں کی بجائے. ٹھیک ہے, یہ کسی صحابی نے, کسی بندے نے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے, حالانکہ میں آسمان والے رب کا امین ہوں اور میرے پاس صبح شام آسمان کی خبریں آتی ہیں. اچھا اب آگے سنیے گا. ایک آدمی جس کی آنکھیں دسی ہوئی تھی اندر کو, رخسار کی ہڈیاں جو ہے وہ ابری ہوئی تھی, پیشانی باہر نکلی ہوئی تھی, داڑھی گنی تھی اور سر جو ہے وہ منڈا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ اپنی تہ بند اپنی پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو کے کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے. استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم